अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुनासिबत विलादत बासादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सरनामा कलाम के तौर पे हदीस मुबारक हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इमाम ने फरमाया कि खुशबख्त है वो लोग जो हमारे कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ग़ैबत के ज़माने में हमसे तमस्सुक रखते हैं, मुतमस्सिक रहते हैं। तमाम जितनी भी अइम्मा अत्हार अलैहिस्सलाम का ज़माना है, हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मख़सूसन उनके कलाम में उनके हर दौर की तरफ इशारा किया और बल्कि वाज़ेह तरीके से उन्होंने इस ज़माने की तरफ इशारा किया और इस ज़माने में रहने वाले लोगों की तरफ इशारा फरमाया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से रहेगा और हमारे साथ मौजूद रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब क़िबला नजफ़ अशरफ से राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत है इंशाअल्लाह? अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। इलाही आमीन, इलाही आमीन। क़िबला मैं चूँकि वक्त जो है वो ज़ाहिरन हमारा ज़्यादा नहीं होता तो मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। तो पहला सवाल मैं इसी उन्वान से करना चाहूँगा कि ख़ुद हज़रत की जो हयात तय्यबा है इस पर आप एक रोशनी फरमाएँ। जी क़िबला, आवाज़ आप समाअत फरमा रहे हैं? जी, आवाज़ गालिबन हमारी आवाज़ जो है वो क़िबला तक नहीं जा रही और जो ही उनके साथ कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि दोबारा राब्ते को कायम करें ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख सके। जी, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से रहेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हज़रत के वो मुहिम इक़दामात जो आपकी ज़िंदगी में पेश आए उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा 5-6 दिन से शुरू है और इस उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनन बहुत ज़रूरत है कि इस उन्वान से गुफ्तगू की जाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, फिर से हमारा राब्ता कायम नहीं है। गालिबन मुश्किलात जो है वो कोई फ़नी मुश्किलात है और जिसकी वजह से हमारा सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क़िबला, बस आवाज़ जो है वो आपके जो सवालात थे वो सवालात सुनाई नहीं दिए। जी जी तो क़िबला, मैं सवाल को आपकी खिदमत में दोबारा दोहराऊंगा। सवाल क़िबला यह है कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात तय्यबा पर एक वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो हमारे यानी शिया इतना अशरी जी अक़ीदे के जो मालिक हैं उनके 12 इमाम में से अगर सिलसिला इमामत के एतबार से देखा जाए तो ये हमारे उस्ताद इमाम हैं। बेशक बेशक।
والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کی ولادت مدینہ منورہ یا بعض روایت کے مطابق ابوا میں ہوئی ہے. جی. اور امام علیہ السلام کی آج مناسبت سے جیسا کہ یہ پروگرام بھی ہے اور ابتدا میں آپ نے مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ ایک روایت کے مطابق جی 20 ذی الحج کو امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. بے شک. اور جیسا کہ 7 سفر کو بھی لوگ امام کی ولادت کی تاریخ بعض لوگوں نے ذکر کی ہے. جی. اسی طرح سے 20 ذی الحج کو بھی تاریخ علماء نے ذکر کی ہے، مورخین نے ذکر کی ہے. لہٰذا امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ پر ضروری یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ عرض کیا جائے اور مومنین کی خدمت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کچھ تعارف پیش کیا جائے ناظرین کی خدمت میں. اس لیے کہ جو بھی مومنین ہیں جہاں کہیں بھی ناظرین ہیں، شیعہ حیدر کرار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ائمہ طاہرین کی ولادت اور ائمہ طاہرین کی شہادت کے موقع پر ان کے مختصر تعارف اور ان کے حالات سے واقفیت ہونا چاہیے کہ ہمارا امام ولادت کب ہوئی اور ہمارے امام کی شہادت، اور خصوصاً جو اس کی حالات زندگی ہے اس حالات زندگی کو معلوم ہونا چاہیے ہر شیعہ حیدر کرار، تاکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ذات اور ان کے اقوال اور ان کے افعال کے ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے والے ان کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی بسر کر سکیں. بے شک. لہٰذا وہ امام کے جسے ہم باب الحوائج بھی کہتے ہیں، جی، جس کے قبر اطہر اس وقت کاظمین میں جس کے قبر اطہر ہے، ولادت مدینہ منورہ یا ابوا اور کاظمین میں جی دفن ہے. اس کا سبب ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ سے کاظمین کیسے پہنچے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے امام علیہ السلام کو گرفتار کیا، مدینہ سے جی قیدی بنا کر قید خانوں میں رکھا اور پھر بغداد بلایا اور بغداد میں بھی قید خانے میں رکھا اور پھر آپ کو زہر دیا اور زہر سے شہید ہو بے گئے. شک. امام صحیح. علیہ السلام کی شہادت ہوئی. پھر آپ جو ہے اور یہ ہارون رشید کے زمانے میں امام علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے قید کر کے کاظمین بغداد لایا گیا اور بغداد سے پھر قید میں رکھا گیا اور پھر جب شہادت ہوئی ہے آپ کی تو کاظمین میں دفن کیا گیا. صحیح. آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں، آپ کا لقب جو ہے کاظم بھی ہے، باب الحوائج بھی ہے. آپ کو ابو الحسن بھی کہتے ہیں جو کلیت ہے آپ کی. تو یہ امام علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ائمہ طاہرین جو بھی ہیں ائمہ طاہرین کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ سند موجود ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ہمارے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی بھی امام کو امام تسلیم کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بعد جو ائمہ طاہرین ہیں، خصوصاً جس امام کے بعد جی کسی امام کی امامت ہوتی ہے وہ پہلے والا امام اپنے آنے والے امام کی تائید اور اس کی نشاندہی اور اس کی تعین فرما کر گیا ہے. جی. ایک تو امام ائمہ طاہرین علیہ السلام خصوصاً جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں جی ابو علی الارجانی جو ہے وہ عبد الرحمن ابن حجاج سے روایت ہے کہ وہ کرتا ہے کہ میں جعفر ابن محمد علیہ السلام کے یہاں پہنچا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. اور نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں. صحیح.
تو راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور جی آپ کو امام مانتا ہوں، اور میں کسی اور جگہ پہ نہیں جاتا، کسی اور کو امام نہیں تسلیم کرتا، آپ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہوں، تو مولا یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اللہ آپ کو طول حیات دے لیکن موت برحق ہے، جی یہ بتائیں کہ آپ کے بعد پھر میں کس کی طرف یہ جو امر ہے یعنی امامت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کروں؟ صحیح تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو موسیٰ جو میرا بیٹا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، صحیح یہی جو ہے وہ میرے بعد اس منصب کو سنبھالے گا، یعنی منصب امامت کو۔ بے شک یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نص، اور جی ایک دو روایت نہیں اور ایک دو راوی نہیں، متعدد راوی اور متعدد روایات ہیں جی کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام نے خود اپنے بعد امامت کے منصب کے لیے اگر کسی کو معین فرمایا ہے تو جی وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معین فرمایا تھا، جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے، جس کی ولادت کی تاریخ پر ہم اکٹھا ہوئے ہیں اور امام علیہ السلام کی یاد منانے کی ہم منا رہے ہیں۔ صحیح تو یہ تو ہمارے ایک امام علیہ السلام کے ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ کسی بھی امام کی جو امامت کو سمجھنے اور اس کو امام ماننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی دلیل ہو، کوئی نہ کوئی جی بالکل وجہ ہو، کوئی نہ کوئی ثبوت ہو۔ تو ایک تو یہی ثبوت ہمارے پاس ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان سے پہلے والے امام یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ طاہرین نے ان کے نام ذکر کیے ہیں، ان کی تعیین کی ہے، ان کو بیان کیا ہے، ان کو بتایا ہے۔ بے شک اور دوسرا یہ کہ خود جو ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، خود ان کی صفات سے، ان کے کمالات سے، دیکھیں نا طریقہ دو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ خود جی ان کے اوپر نص ہے، بالکل روایات موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نا وہ جو کمالات، وہ جو صفات، صحیح وہ جو عظمتیں ایک امام میں ہونا چاہیے جی وہ صفات موجود ہیں، وہ کمالات موجود ہیں۔ کوئی صحیح بھی امام ہو، چاہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا امام علی رضا علیہ السلام، ان جی کو اگر نص کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نص کے ساتھ ساتھ کمالات موجود ہیں، بے ان کے شک جو صفات ہیں وہ صفات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ امام ہے بے شک بے اور شک یہ منصوص من اللہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، بے یہ شک نبی اکرم کے دین کے وارث ہیں، دین کے صحیح پہنچانے والے ہیں لوگوں تک، یہ ان کے کمالات اور صفات اور ان کے علم کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً لہٰذا ایسے ہم ان کے کمالات اور صفات اگر علم دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تو بہت زیادہ ہمیں ان کی شخصیت اور ان کے کمالات اور ان کے علم جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے، معجزات، کرامات، سخاوت، علم، یہ تمام چیزیں۔ جی لہٰذا علم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے، کرامت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو واقعہ ملتا ہے ایک شخص ہے جس کا نام شقیق البلخی ہے، صحیح وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے نکلا تو ایک قافلہ جو ہے دیکھا اور اس قافلے سے کچھ فاصلے پہ میں نے دیکھا ایک بہت ہی نحیف کمزور سا انسان ہے جس نے اپنے کپڑوں کے اوپر سے بھی ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے جی صوف کا۔ صحیح تو کہتا ہے کہ میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو میں نے کہا لگتا ہے یہ کوئی صوفی یا کوئی جی اس طرح کا انسان ہے جو ابھی ہمارے قافلے میں آئے گا، قافلے والوں کے ساتھ ان کے باتیں جو ہے وہ ادھر ادھر کی کرے گا، لہٰذا میں جاتا ہوں اور اس کی توبیخ کرتا ہوں، یعنی اس کے پاس جا کر اس کے تو جو ہے اس کی توبیخ کرتا ہوں۔ صحیح میں وہاں پہنچا تو جانے کے بعد جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس شخص کے، تو ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا، اس شخص نے فوراً جو ہے وہ تلاوت کی، کہتا ہے
یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ. شقیق کہتا ہے کہ جیسے ہی ابھی میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، صرف اپنے دل میں ارادہ کر کے آیا تھا، جی. تو جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا آتے ہوئے، میں قریب پہنچا تو یہ جو ہے اس نے میرا نام بھی لیا یا شفیق، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم کبھی مل چکے ہوں اور ہماری ملاقات ہو اور تعارف ہو اور وہ ہمارا نام بھی جانتا ہوں. تو مجھے تعجب ہوا کہ لگتا ہے پھر یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. کہتا ہے کہ اس کے ظاہر ایسا لگتا تھا بالکل محترم انسان. پھر جیسے ہی اس نے میرا نام لیا اور یہ آیت پڑھی تو میرے دل میں یہ ہوا کہ جب میرے دل کی بات جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت. کہتا پھر وہ آگے چلا گیا اور ہم بھی آگے گئے تو ایک منزل پر جب ہم پہنچے تو وہاں دیکھا ہم نے کہ وہ جو ہے بندہ نماز پڑھ رہا. کہتا میں نے سوچا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، قریب جا کر ان سے جو ہے اپنی معافی جو ہے وہ مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے سوء ظن کیا جی. اور وہ میرے دل کے حال سے واقف ہو گیا. جا کر میں اس سے اپنی گناہ کی معافی مانگتا ہوں. کہا جیسے ہی میں قریب آیا تو اس شخص نے تلاوت کی، کہا یا شقیق اتلو انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. اس شخص نے کہتا ہے، شقیق کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ پھر تو مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ ابھی تو پہلی مرتبہ ہی جو ہے وہ میرے دل کی بات سے واقف ہو گئے تھے، اب یہ دوسری مرتبہ بھی میرے دل کی بات سے واقف ہو گئے کہ میں جو ہے وہ اپنی گناہ کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے میں جا رہا تھا ان سے اپنے گناہ کی استغفار کے لیے. تو انہوں نے میرے دل کی بات جان لی اور یہ جو ہے وہ آیت کی تلاوت کی. کہا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا آگے سفر پہ وہ آگے چلے گئے. پھر اگلے سفر پہ جب ہم پہنچے تو وہاں پر دیکھا کیا میں نے کہ کنواں ہے، جس کنویں میں ہاتھ میں انہوں نے کاسا لیا ہوا ہے اور وہ کاسا لے کر کنویں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں. لیکن اتفاقاً جو ہے وہ ہاتھ سے کاسا چھوٹ گیا اور کنویں میں گر گیا. میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ کہا. جی. جیسے ہی کچھ کہا تو وہ کنویں کا پانی بلند ہوا اور کاسا بھی بلند ہوا اور انہوں نے جو ہے وہ کاسے سے پانی لیا اور پھر وضو کیا اور نماز پڑھی. اور نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ کاسے میں انہوں نے وہیں سے جس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ریت اٹھائی اور اٹھا کر اس کاسے میں ڈالی اور ڈال کر اس کاسے سے اس کو بہت ہی آرام سے اسے کھانے لگے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ ریت اٹھا کر کاسے میں ڈال رہے ہیں اور اس طرح سے اور اس کو آرام سے کھا رہے ہیں. کہا اگر ممکن ہو تو مجھے بھی دیں. تو شقیق کہتے ہیں کہ پھر جو ہے مجھے امام علیہ السلام نے یعنی اس شخص نے وہ دیا، میں نے کھایا تو کہا ایسا لذیذ طعام، ایسا لذیذ کھانا آج تک میں نے نہیں کھایا تھا. صحیح. یہاں تک کہ جب میں نے اسے کھا لیا تو کوئی 8 دن 10 دن مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں ہوا. اللہ. کہتا کہ پھر بھی میں نہیں پہچان سکا. ہاں اتنا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ولی خدا ہے اللہ کی. یعنی دیکھیں یہ انسان، میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ امام کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ خود اس کے کمالات اور اس کی کرامات اور اس کے اوصاف کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. جی بے شک. اور دنیا والوں نے پہچانا ہے. اس کے ہمارے پاس بہت زیادہ شواہد ہیں جی کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت پر جہاں نص ہے وہیں خود ان کے کمالات اور ان کی کرامات اور ان سے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں بے شک وہ خود عین شاہد ہیں اور ان کی ولایت اور ان کی امامت اور کے اوپر جو ہے وہ دلیل ہے. یہ کہتا ہے کہ میں پھر تعجب میں ہوا کہ یہ تو کوئی عظیم شخصیت ہے کہ جو اس طرح سے اس سے جو ہے وہ فعل سرزد ہو رہا ہے. جی. کہا جب ہم مکے پہنچ گئے تو 2 منٹ کا ٹائم ہے کہ میں نے 2 منٹ. جی بسم اللہ. جی جب مکے پہنچ گئے تو ہم نے مکے پہنچ کر جب اس شخص کو دیکھا تو یہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بہت سے چاہنے والے تھے، اس کے جو ہے بہت سے ماننے والے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ کون شخص ہے؟ تو وہاں پر کسی نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ موسیٰ ابن جعفر ہے. تو شقیق کہتا اس وقت مجھے جو ہے وہ تعجب ہوا اور تعجب کے ساتھ ساتھ یہ اطمینان بھی ہوا کہ اگر اس گھر سے اس گھرانے سے ایسے کمالات ظاہر ہوں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو عزیزان محترم، ناظرین محترم، بات سیدھی سی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو جو ہم
امام تسلیم کرتے ہیں بے شک تو ان کے امام تسلیم کرنے کی ایک تو یہ کہ خود نص موجود ہے، یعنی ائمہ طاہرین نے یا نبی اکرم نے ان کو اپنا نائب معین کیا، دوسرے خود ان کے کمالات اور ان کے معجزات اور کرامات جو ہیں وہ ان کی امامت کے اوپر شاہد ہیں۔ یقیناً یقیناً قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کسی اور وقت پر بھی میں مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی شکریہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مخصوصاً ان کی گفتگو کا محور یہی رہا کہ خود نصوص جو ہے وہ امام کے لیے ہمارے پاس موجود ہے، البتہ تمام کے تمام ائمہ کے لیے نصوص ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، یعنی امام ہمارے ہاں ہوتا ہی وہی ہے کہ جو منسوب اور منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے وہ منتخب شدہ امام ہو۔ یعنی انتخاب سے میں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ خود اس کو جب بھیجا گیا ہے وہ امام بنا کے بھیجا ہوا ہے، یہ نہیں کہ انہی لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر دیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہیں سے بھیجا ہوا امام ہے۔ یعنی امام کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ انسان امام جو ہے وہ کس ایج کے کس حصے میں ہے، چاہے امام جو ہے وہ بظاہراً جو ہے بظاہر آپ کی نظر میں وہ جو ہے وہ ایک طفل ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ اس میں بھی عقل کل ہے، بلکہ عین ہی عقل ہے، اور سب معجزات اور کرامات جو ہے ان سے ظاہر ہوں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی لوگوں کو یہ بہت غریب لگے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان چیزوں میں جو ہے، حتیٰ وہ لوگ جو نہیں بھی مانتے اور جو لوگ نہیں بھی مانتے، یقیناً ان کے لیے بھی اس قسم کی شواہد جو ہے وہ موجود ہے اور اس دنیا میں یقیناً حاضر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کرامات امام، معجزات امام، یعنی خود آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لیجئے گا کہ جس جگہ سے حضرت بی بی داخل ہوئی تھی ام امیر المومنین علیہ السلام، تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی لوگ جو ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یقیناً بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے دوبارہ سے شق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کرامات اور معجزات امام ہے جو کہ اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔